अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जमशेद दस्ती की बीवी को जिस तरह से बरहना किया गया, जिस तरह से जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत का बाजार गर्म किया गया और जमशेद दस्ती इंसाफ के लिए रोता रहा, चीखता रहा, बिलबिलाता रहा कांपते हाथों के साथ, लेकिन उसे इंसाफ अगर नहीं मिलता, उसके नतीजे में जमशेद दस्ती बगावत कर देता है, ऐलान जंग कर देता है, हथियार उठा लेता है और 4-5 लोगों को फड़का देता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और जमशेद दस्ती ने अब ऐसा कर दिया है, इसकी तफसील आज मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि क्या वाकई ही 2 लोगों की टांगों में गोलियां मार दी गई हैं, वो लोग कौन हैं, ये आपको बताऊंगा। साथ में आज के वीलॉग में आपको यह भी बताऊंगा कि खातून को बरहना करने वाले 5 मुल्जिमान को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। दोस्तों, आज खबरें मेरे पास इंतहाई चौंका देने वाली हैं, एक एक करके तफसीलन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है और हमारा इनिशियल टारगेट है कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें और हम अपने उस टारगेट के करीब तकरीबन पहुंच चुके हैं। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वो जो खबरें देता है वो आपको भी पता है। दूसरी जानिब ऐसा जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत जो है, इसकी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दी जाती और बारीक वारदातें डाली जा रही हैं। वो तमाम बारीक वारदातें हम एक्सपोज करते हैं इसी चैनल पर। ये तमाम खबरें जुल्म, बर्बरियत की आपके साथ इस चैनल पर शेयर करते हैं, आपके साथ जो है ये आवाज़ जो है उठाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि जमशेद दस्ती जो कि पहले उनकी एक अपनी जमात थी, लेकिन फिर वो पीटीआई में शामिल हो गए। पीटीआई में शामिल होने की उन्हें सज़ा ये दी गई कि उन्हें रूपोश होना पड़ा, कई रोज़ तक उन्हें पहाड़ों में पनाह लेना पड़ी। अब भी वो घर से बाहर हैं। कागजात नामजदगी जब उन्होंने जमा कराए तो वो मुस्तरद हो गए। जब मुस्तरद हो गए तो उन्होंने अपनी बीवी के कागजात नामजदगी जमा कराए और वो भी मुस्तरद हो गए। जब बीवी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए, बीवी ने वजह पूछी तो उसे बताया गया कि तुम जमशेद दस्ती की बीवी हो और तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारा शोहर जमशेद दस्ती इमरान खान के साथ खड़ा है। जो भी शख्स इमरान खान के साथ खड़ा है उसके कागजात ऐसे ही रिजेक्ट होंगे। फिर जमशेद दस्ती का कहना है कि उन्होंने एक वीडियो बनाई, वीडियो शेयर की, कांपते हाथों के साथ, बनियान पहनी हुई थी, चादर में लिपटे हुए थे। रात के 3:45 बजे वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में कुछ एहलकार आए हैं और उन्होंने मेरी फैमिली को यरगमाल बनाए रखा है, मेरी फैमिली को ज़दोकोब किया है और उन्हें हिरासा किया है। मेरी बेगम को बालों से पकड़कर घसीटा, मेरी बेगम की तजलील की, उसे बरहना कर दिया गया। रोते हुए, बिलबिलाते हुए वो वीडियो बना रहा था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर रहा था। उसने ये भी कहा कि अब जो है पानी मेरे सर से गुजर चुका है और अब मुझे जो है वो समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा गुनाह क्या है। गुनाह यही है कि मैं गरीब का साथ दे रहा हूं। और उसने ये भी कहा कि भाई अब मेरा कुछ नहीं बचा, मैं मरना चाहता हूं, चीफ जस्टिस साहब मुझे इंसाफ दो या मुझे गोली मार दो। लेकिन अब बात उससे एक कदम आगे बढ़ चुकी है और अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि जमशेद दस्ती फिर अब मैदान में आए हैं और उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। जमशेद दस्ती ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उसने एक तो ये कहा है कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि मैं खून के आखिरी कतरे तक अपना बदला लूंगा। मुझे मार दिया गया तो मेरा बेटा मेरा बदला लेगा, बेटे को मार दिया गया तो मेरे ख़ानदान का कोई और फ़र्द बदला लेगा। लेकिन जो हमारी ख़वातीन की तजलील की गई है, जो उनकी तज़हीक की गई है, तौहीन की गई है, इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। आगे जमशेद दस्ती कहते हैं कि खान के साथ खड़ा हूँ इसलिए ये बेगैरती कर रहे हैं, मेरा कसूर यही है कि इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। और उसने बताया कि वाक़या कुछ यूँ हुआ कि मुज़फ़्फ़रगढ़ में मेरे ऊपर एक मन घड़त मुकदमा बनाया गया, उसमें मुझे इश्तिहारी करार दिया गया, लेकिन मैंने अदालतों से ज़मानत ले ली। 9 जनवरी तक मैं ज़मानत पर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे घर पर जो है वो रेड किया गया
اور صرف میرے گھر پر ہی نہیں، اس سے پہلے میرے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا گیا، اور پھر اس نے کہا کہ تقریباً 200 کے قریب لوگ تھے، کئی گاڑیوں میں تھے، جو رات کے تقریباً 1 بجے میرے گھر آئے۔ انہوں نے اپنے چہرے کور کیے ہوئے تھے، اور جب گھر میں آئے تو میرا پوچھا، میں نہیں تھا، تو انہوں نے توڑ پھوڑ الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو میری بیگم جو ہے وہ چھپ کر ویڈیو بنا رہی تھی۔ جب ان کی نظر پڑی کہ یہ تو ویڈیو بنا رہی ہے تو انہوں نے اس کو پکڑا، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، ٹھیک ہے، اور نہ صرف بالوں سے پکڑ، پہلے تو کہتا ہے کہ ایک اہلکار تھا، اس نے اس کے سر پہ پستول رکھ دیا اور اس نے اپنا نام بھی بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا میری بیوی کو، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے میری بیوی پر تشدد کیا اور اسے برہنہ کر دیا۔ اس نہج پر بربریت پہنچ گئی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا قصور تھا، لیکن میں خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ اب تو میرا سب کچھ لٹ چکا ہے، اب کچھ بچا نہیں ہے، لیکن میں بدلہ ضرور لوں گا۔ اب جمشید دستی اس وقت انصاف کے لیے تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، انصاف مانگ رہا ہے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، اپنے آئینی اداروں سے، اپنی عدلیہ سے، لیکن انصاف جب نہیں ملتا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ پہلے ہو چکا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ جناب یہ واقعہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، اب غور سے سنیے گا۔ یہ واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے، جہاں پر یہ 2017 کا واقعہ ہے، 27 اکتوبر 2017 کا واقعہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ یہ ایک دل خراش واقعہ تھا، وہ بھی اسی ٹائپ کا۔ وہ یوں ہوا کہ کچھ لوگوں نے، ایک 16 سالہ لڑکی تھی اور اسے برہنہ کیا، نہ صرف برہنہ کیا، اسے بازار میں گھمایا گیا برہنہ کر کے۔ اچھا، جب گھمایا گیا تو پھر جناب ان کے خلاف کیس ہوا، اور پہلے تو سیاسی پش پناہی تھی، پھر بالآخر وہ لوگ پکڑے گئے۔ پہلے تو پولیس پکڑ نہیں رہی تھی، پولیس مقدمہ نہیں درج کر رہی تھی، کئی ماہ کی تاخیر سے ملزمان پر مقدمہ ہوا اور وہ گرفتار ہوئے، اور پھر ان پر جو لڑکی کے ورثاء تھے، لڑکی کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا، لڑکی کے ورثاء پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ٹھیک۔ یہ مقدمہ 27 اکتوبر 2017 کا ہے، آج 2024 سٹارٹ ہو چکا ہے، یعنی اس بات کو 6 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور 6 سال سے اس چیز کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ یہ قانون ہے پاکستان کا، یہ انصاف کا لیول ہے پاکستان میں۔ ابھی تک جب غریب کو انصاف نہیں ملتا، تو جب وہ سسٹم سے باغی ہوتا ہے تو پھر وہ خود انصاف لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، جب ان کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملا تو پھر ان لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیا۔ جب ہتھیار اٹھا لیا تو پھر وہی لوگ جنہوں نے لڑکی کو برہنہ کیا تھا، وہ جا رہے تھے 2 موٹر سائیکلوں پر، تو ان لوگوں نے ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، 5 لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے، جب ان کو اداروں نے انصاف نہیں دیا تو انہوں نے اپنا انصاف خود لے لیا۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ ایسے واقعات تب ہوتے ہیں جب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ قانون سے مایوس ہو جاتا ہے، جب انصاف کے نظام سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر کل کو جمشید دستی اسی طرح سے انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح اس نے کہا کہ میں بدلہ ضرور لوں گا، اور اگر میں نہ لے سکا تو میرا بیٹا لے گا، بیٹا نہ لے سکا تو میرے خاندان کا کوئی اور فرد بدلہ لے گا، لیکن یہ جو میری بیگم کو ننگا کیا گیا ہے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو کل کو اگر جمشید دستی بھی ہتھیار اٹھا لیتا ہے یا اعلان جنگ کر دیتا ہے، بغاوت کر دیتا ہے، بدلے کی آگ اس کے اس وقت سینے میں بھڑک رہی ہے، وہ انٹرویوز دے رہا ہے، ان میں بھی یہی بات کر رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جمشید دستی کل کو ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج اس کو انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس وقت دوسری جانب اس چیز کو مینپولیٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، کاؤنٹر مینپولیشن ہو رہی ہے۔ ایک ایس ایچ او کا بیان آتا ہے، وہ ایس ایچ او کہتا ہے کہ جی میں مظفر گڑھ کا ایس ایچ او ہوں، اور میں جائے واقعے پر گیا ہوں جہاں پر جس کے بارے میں جمشید دستی نے نشاندہی کی ہے اپنی ویڈیو میں۔ جب وہاں گیا ہوں تو وہاں پر ایسا کچھ میں نے نہیں دیکھا، وہاں پر کوئی ریڈ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، سو یہ جو ویڈیو ہے یہ جھوٹی ہے۔
اور کچھ بے شرم لوگ ایسے سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ووٹ لینے کے چکر میں ایسا کر رہے ہیں، الیکشن ہار رہے ہیں، کاغذات ان کے مسترد ہو رہے ہیں، اس لیے یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو ایس ایچ او نے بات کی تھی یا پھر کسی سیاستدان نے، بہت بڑے سیاستدان خود کو سمجھتے ہیں لیکن وہ اتنے ہی چھوٹے انسان نکلے ہیں ایسی بات کر کے، تو اس پہ جمشید دستی نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ ویڈیو بھی ٹویٹ کر دی ہے، وہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر فلوٹ کر رہی ہے۔ اس میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ چند لوگ ہیں نقاب پوش، وہ آتے ہیں اور جمشید دستی کے گھر میں گھستے ہیں، وہاں پر گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، تو یہ سارے مناظر بھی جو ہیں وہ وہاں پر کیپچر ہو گئے۔ وہ ویڈیو جمشید دستی نے شیئر کی ہے، اس کے بعد وہ ایس ایچ او بھی جھوٹا ہو گیا جب جو جھوٹے بیانات دے رہا تھا، اور یہ جو سیاستدان اس طرح کے ٹویٹس کر رہے تھے ان کو بھی آئینہ ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار جمشید دستی جھوٹا صحیح، جھوٹا ہوگا، جھوٹی ویڈیو بنائی ہوگی، اس کے گھر پولیس نہیں آئی ہوگی، اس کے گھر کوئی ریڈ نہیں ہوا ہوگا، اس کی بیگم کو کچھ نہیں کہا گیا ہوگا، مان لیا کہ جمشید دستی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن حضور اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے اگر جمشید دستی جھوٹا ہے تو جمشید دستی کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ دوبارہ ایسی کوئی ویڈیو نہ بنا سکے۔ اس سے پہلے عثمان ڈار کی والدہ کی ویڈیو آئی، تب بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ ویڈیو بھی جھوٹی ہے، اور وہ بھی اس نے خود اپنا گلا پھاڑ کے ویڈیو بنائی ہے۔ اس سے پہلے جب اعظم سواتی کی اسی طرح سے روتے ہوئے ویڈیو آئی تو اسے بھی جھوٹا کہا گیا۔ اور بھائی انکوائری کراؤ، پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے۔ اگر جمشید دستی جھوٹا ہے، اگر عثمان ڈار کی والدہ جھوٹی ہیں تو ان کو اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور اگر وہ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ ساری کارروائیاں کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، ورنہ صرف اور صرف نفرتیں بچیں گی اور کچھ نہیں بچے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ایسے ہی واقعے کی آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں۔ یہ ایک محترمہ نے ٹویٹس کیے ہیں، کچھ ماہا چیمہ صاحبہ ہیں، یہ استحکام پاکستان پارٹی سے آئی تھنک ہیں، انہوں نے اس کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے، اور یہ کلیم کرتی ہیں کہ جناب انہوں نے یہ تصاویر شیئر کی ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایک بندہ ہے، اس کے ٹانگوں میں گولیاں لگی ہوئی ہیں، شاید پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور ایک ویڈیو بھی ہے، ویڈیو میں بھی آپ بندہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں وہ محترمہ فرماتی ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ جو کہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، کئی روز سے وہ جیل میں ہیں، بلکہ کئی ماہ سے وہ جیل میں ہیں، اور سابق گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ کے گنڈوں نے میرا ساتھ دینے پر میرے ساتھیوں پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا ہے، پولیس نے ابھی تک ایف آئی آر نہیں کی ہے۔ اب محترمہ سے کوئی یہ پوچھے کہ عمر سرفراز چیمہ کئی ماہ سے جیل میں ہیں، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کاغذات بھی مسترد ہو چکے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ایسی ایڈونچرز کرنے کی، ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کی؟ اب آپ کے پاس اب استحکام پاکستان پارٹی کا ووٹ تو ہے نہیں، تو اس طرح اپنے لوگوں کو گولیاں مروا کے کیا ووٹ لے لیں گے؟ بھی اس طرح سے ووٹس نہیں ملتے، اور عمر سرفراز چیمہ کو میرے خیال میں ایسا ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔